तरह मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो तंग किया जा रहा है एक नंबर प्लेट के हवाले से, तो और सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है ज़रा उसकी तरफ। पहले तो मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनका ये एनुअल फंक्शन है जो जिसमें ये तमाम लोगों को जमा करते हैं, तमाम पॉलिटिशियंस को जमा करते हैं और हर फर्द तक पहुँचते हैं और उनको दावत देते हैं, हलीम की दावत पर बुलाते हैं। और इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इनका इवेंट ये मुस्तकिल इसका सिलसिला जारी है। जहाँ तक इस बात की जो बात आपने पूछी है कि जो इस वक्त नंबर प्लेट्स का मसला चल रहा है, देखें शहर के अंदर बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन आपको नंबर प्लेट्स आप चाहते हैं कि लोग नंबर प्लेट्स बनाएं। पानी मैसर नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि लोग नंबर प्लेट्स बनाएं। इसी तरह बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, आप चाहते हैं लोग जो है वो नंबर प्लेट बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, फुटपाथ मौजूद नहीं है, चलने की जगह नहीं है, आप चाहते हैं नंबर प्लेट बनाएं। ये वो कारकर्दगी है जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है। शहर कराची में इस वक्त 44 से 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं और आपने जिस तरह का नंबर प्लेट्स के नाम पर एक धंधा शुरू किया हुआ है, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस रोकती है, लोगों को तंग करती है, चालान करती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कराची इस वक्त सूबा सिंध में लास्ट फिस्कल ईयर में 9.2 बिलियन रुपीस चालान के नाम पर वसूल किए हैं हुकूमत ने, जबकि जागीरदारों से वडेरों से सिर्फ 4 बिलियन रुपीस लिए हैं। 4 बिलियन रुपीस, ये हैरत की बात है। लेकिन ज़ाहिर बात है आप तंग कर सकते हैं, मोटरसाइकिल सवार को आप तंग कर रहे हैं, आप गाड़ियों वालों को रोक रहे हैं, चालान कर रहे हैं और ये एक पूरा धंधा है जो उसके नाम पर जारी है। हम ज़ाहिर बात है इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, शहरियों को रिलीफ देना चाहिए। और देखिए इस वक्त कल जो 2 दिन पहले जो हादसा पेश आया लियारी बगदादी के अंदर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी तक 27 अफराद ऐसे हैं जो जाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें बदकिस्मती से 20 नॉन मुस्लिम्स हैं, फैमिलीज़ जो वहाँ रहती थी, 7 मुस्लिम्स हैं। लेकिन ये भी तो नाकामी है ना कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है, क्यों उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, क्यों उन लोगों को मुतबादिल नहीं दिया गया। ये देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को मुतबादिल दे, लोगों को बताए। उनको इतना आसान नहीं होता, लोग अपना घर नहीं छोड़ते, लेकिन हुकूमत का काम है ना कि आप उनको कोई और जगह दें, रिहाइश के लिए जगह दें। वो नहीं दे सकते, कम से कम 6 महीने साल भर का किराया दें ताकि वो लोग कहीं और जाके अपना कोई इंतज़ाम कर सकें। अब और 48 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा है। ये है मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर का हाल कि एक 5 मंजिला इमारत, 100 गज पे मुश्तमिल इमारत गिर गई तो आप 48 घंटे तक आपका ऑपरेशन ही चलता रहा। और जिन लोगों को अगर बचाया भी जा सकता था ऑपरेशन में तेज़ी करके, वो सारे चीज़ें इस्तेमाल करके, तो वो भी नहीं बचाया जा सका, जिसके नतीजे में लोग अपनी जान से चले गए। अब 27 लोग, ये मामूली बात नहीं है जो शहर के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ है। हम तो कहते हैं कहाँ हैं वज़ीर आज़म साहब, उनको आना चाहिए था। कराची शहर के शहरियों के ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए, आपको आना चाहिए सदर साहब को। सिर्फ एक अफसोसनाक वाक़े का बयान दे देना ये तो मसले का हल नहीं है ना। सिर्फ आपको तो आना चाहिए, यहाँ लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए कि जिनके लोग प्यारे जो है वो दुनिया से चले गए। ठीक है जी। जाने से उन लोगों को किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की गई, तो इन लोगों को कैपिटल तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता? भाई देखिए ना, ये हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है, वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। पिछले 5 साल में कराची में 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं, जिनमें से 15,000 बिल्डिंगें वो हैं जिसमें बायलॉज का ख्याल रखा गया है, जिसका पता है कि कौन आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग क्या है, कितना सरिया इस्तेमाल हुआ है, कितना सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। 85,000 बिल्डिंगों का तो पता ही नहीं है। वो 60 गज पे 6 मंजिला बना दी गई, 80 गज पे 8 मंजिला बना दी गई। ये किसका फेलियर है? ये हुकूमत सिंध का, वज़ीर बल्दियात का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फेलियर है, जिसके नतीजे में लोग ये सारी चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ हुकूमत सिंध ने अभी सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाया है। 10 लाख मकान बना के दे भी दिए गए। अब आप ज़रा मालूम कीजिए किधर हैं। तो भाई कम से कम ये 578 बिल्डिंगें हैं, जिसका ख़ुद वो इकरार करते हैं कि 578 बिल्डिंगें हैं कि जहाँ जो मखदूश हालत में हैं। तो इनके मकीनों को कम से कम आप कोई मुतबादिल जगह दे दीजिए। जिस तरह आपने 2 साल में 10 लाख मकान बनाए हैं, उसी तरह कम से कम इन लोगों को जो है दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, ताकि खुदा न खास्ता किसी डिज़ास्टर की सूरत में ऐसा ना हो कि इनकी जानों का ज़िया हो। देखें, वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मसला है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए नहीं देना चाहिए।
وہ جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، تو ان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، کرپشن کا گڑھ ہے اور کوئی کام پیسے لیے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنا جائز کام کرانے جاتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اور باقی آپ نے دیکھ لیا شہر میں پورشن مافیا، شہر میں اسی طرح انلیگل کنسٹرکشن، یہ پورا دھندا جاری ہے، اور اسی طرح یہ رشوت کا بازار گرم ہے، لیکن ریلیف نہیں مل رہا۔ تو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے صوبائی حکومت کسی طور تیار نہیں ہے، چاہے وہ مسئلہ پانی کا ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، اسی طرح انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، بسیدہ عمارتوں کا مسئلہ ہو، کسی ایک موضوع پر بھی ریلیف دینے کے لیے سندھ حکومت اور اس کے ماتحت ادارے کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ایم کے ایم کا وعدہ موقف پہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ موقف کیا ہے کہ یہ جو تقریباً 35 لاکھ کے قریب جو موٹر سائیکلیں ہیں اور 2,500 روپے پر پیمنٹ کے حساب سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کو بیوقوف بنانے کے متعارف ہے۔ اربوں روپے جو ہے یہ نمبر پلیٹ کے نام پہ اربوں نہیں بلکہ خربوں روپے جمع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس نے کیا کمال دکھایا ہوا ہے، ہر روز کی بنیاد پر جسے کہتے ہیں کہ چالان کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی آرگنائز اور سسٹمیٹک وے پہ کراچی کے عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ایم کے ایم اس کے اوپر اپنے پلان بنانے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے۔ اسمبلی سے نکلنے کے بعد ایم کے ایم پاکستان نے کہا وعدہ، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا ایک اچھا دو ٹوک بیان آ چکا ہے اس کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگر بوقت ضرورت ہم پرامن احتجاج کو بھی اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کا پہلے بھی ایک بیان آیا تھا کہ ضرورت پڑی تو حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، تو اب بھی ایسا لگ رہا ہے کوئی آپ ایسی بات کہتے ہیں ضرور کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ڈسکشن اگر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں، سندھ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر ہے، آرگنائز کرائم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہو، ڈمپر مافیا ہو، اور اب تو ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ جسے کہتے ہیں بلڈر مافیا بھی۔ پوشن بنایا جاتا ہے، لیاقت آباد کو دیکھتے ہیں، نازم آباد کو دیکھتے ہیں، میرا خیال لیاری کو دیکھتے ہیں، گارڈن کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ پوشن مافیا موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یقیناً یہ تمام چیزوں میں سندھ حکومت کہیں نہ کہیں پہ ملوث ہے، اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن ایک 11 گریڈ کا جو بلڈنگ انسپیکٹر ہوتا ہے وہ پیسے کلیکٹ کرتا ہے ہفتہ اور ہفتے وار جا کے نامعلوم جگہوں پہ پہنچاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے کمر توڑنا ضروری ہے تاکہ کراچی کے عوام کو جو اور ساتھ ساتھ جو بجلی کی صورتحال ہے، جو پانی کی صورتحال ہے، جو روڈ کی صورتحال ہے، جو ٹرانسپورٹ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی ذمہ داری سندھ حکومت کی عائد ہوتی ہے۔ ہاں جہاں تک وفاق کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کے ایم پاکستان کا وعدہ دو ٹوک موقف ہے۔ K4 کا منصوبہ ہو، ایم کے ایم کے کوششوں کاوشوں کی بدولت صوبائی حکومت سے لے کے وفاق کو دیا گیا 126 ارب روپے کا منصوبہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ یس، اس دفعہ پی ایس ڈی بی میں اگر 3 ارب روپے رکھے گئے، 3.2 بلین روپے رکھے گئے، ایم کے ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، شہباز شریف کا تھینکفل کہ وہ 3.2 بلین سے بڑھا کر 10 بلین کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جتنی بھی ضرورت پڑے گی ایف ڈبلیو او کو یا وابڈا کو، ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے۔ نمبر 2 گرین لائن کا منصوبہ جو ایم کے ایم کی کوشش سے وفاق نے شروع کیا تھا، اور آج بھی سندھ کا سب سے کامیاب ترین منصوبہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 1 لاکھ رائڈر اس پہ سفر کرتے ہیں۔ ہم جو نمائش پہ اس کو روکا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ان کو ہم عیدگاہ پہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی طرح لیاری ایکسپریس وے میں جو اس کو اپگریڈیشن کرنے کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پائپ لائن پہ۔ تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ اس سال میک شیور کیا ہے کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کے نام سے کراچی کو 15 ارب روپے اور حیدرآباد کو 5 ارب روپے دیا جائے، یہ بھی کراچی کے ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوگا۔ اچھا، ابھی منیم صاحب وزیر اعظم صاحب کو وہی روایتی کہ جی صرف بیان دے دیا کیا کراچی آنے کی، کیونکہ آپ کے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے اور آپ حکومت کے ساتھ ہیں، آپ نہیں کہیں گے کہ وہ یہاں کراچی کا وزٹ کریں، لوگوں کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھیں؟ ایم کے ایم ایک شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ایم کے ایم کا رد عمل کیا تھا؟ دا مومنٹ یہ واقعہ پیش آتا ہے، غالباً جمعہ کا دن تھا، صبح کا یہ واقعہ پیش آتا ہے، ایم کے ایم کے رکن قومی اسمبلی، ایم کے ایم کا رکن صوبائی اسمبلی، اس طرح ایم کے ایم کے یونٹ کے کارکنان وہاں موجود تھے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ جو صوبائی حکومت جن کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھیں، وہ جگہ سے غائب تھی۔ شام کے بعد یہ ان کے انوالومنٹ شروع ہوئی ہے، اور آج تک بڑی شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 روز گزرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی اجلاس نہیں کیا، بلکہ کل یعنی پیر کے دن صبح 10 بجے اجلاس رکھا ہے۔ یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، ذمہ داری بنتی ہے صوبائی وزیر بلدیات کی، اور اس کے بعد ڈی جی ایس بی سی کی۔ ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں خاص کے ڈی جی ایس بی سی کو، ان کے تمام افسران کو گرفتار کیا جائے، ان قتل کا مقدمہ ان پہ درج کیا جائے،
اور میک شیور کیا جائے کہ انصاف ہو. صرف کمیٹی کھیلنا ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور ساتھ ساتھ معطل کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ میک شیور کیا جائے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو. امپورٹنٹ چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ دیکھیں کہ 3 دن تک یہ ریسکیو آپریشن چلتا رہا. کیا کسی شخص کو زندہ نکالا جا سکا؟ جواب نفی میں ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ سندھ حکومت جو کہ ہر اسی سال NFC میں 1800 ارب وفاق سے لیتی ہے, 1800 ارب وفاق سے لیتی ہے, کیا کوئی کوئک رسپانس ٹیم بنانے میں کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا جو PDM ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایسے مواقع پہ وہ موجود ہوں, وہ کہیں نظر نہیں آئے. اس کا مطلب کہ ہر صورت میں صوبائی حکومت کی, KMC کی, SBC کی نااہلی نظر آتی ہے. ان تمام افسران کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی. امین بھائی یہ بتاتے ہیں کہ سندھ میں جس طرح کی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں خلیج پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاق اور صوبائی کے ساتھ. جو وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق کو پوری کرنی چاہیے, جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کو کرنی چاہیے. ہماری کیا خواہش؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ میک شیور کیا جائے کہ NFC کے جو ایوارڈ پورے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو ملتا ہے, اس کو میک شیور کیا جائے کہ وہ سیدھے موضوع میں ایکومولیٹ نہیں ہو, بلکہ وہ ہر صورت میں ڈی سینٹرلائز ہوتے ہوئے ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ٹاؤن لیول پہ منتقل کیا جائے. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ تو سب صحیح, ساری چیزوں کو یہ کر کے کیا. دیکھیں, سمپل سا سوال ہے. میرا خیال ہے ہم آج غالباً 6 جولائی ہے 2025, اور غالباً جو الیکشن ہوا تھا یہ مئی کا مہینہ تھا 2008 میں. آج اب 17 نہیں بلکہ 18واں سال شروع ہو چکا ہے سندھ حکومت کا. سوال یہ پتا 18 سال میں مجھے یہ بتا دیں کہ پورے سندھ کے اندر کوئی ایسا ماڈل UC بنا دے جو بتایا جا سکے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے, جس کے اندر پانی کی سہولت موجود ہو, جس کے اندر ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہو, جس کے اندر اسکول موجود ہو. میں سمجھتا ایسا کہیں نظر نہیں آتا. یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر نااہل ہے. سندھ کے عوام کی خدمت کرنے میں میرا خیال ہے دور تک کہیں نظر نہیں آتی, بلکہ صرف سسٹم کے تحت پیسے جمع کیا جا رہا ہے, کرپشن پھیلائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب جب یہ حادثہ ہوا اس وقت وہ آذربائیجان میں تھے, انہوں نے احکامات صادر کیا. ہمارے کیبنٹ کا منسٹر کھیلداس, میں, ہمارے کوآرڈینیٹرز, ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے خرم صاحب تھے, ہمارے انفارمیشن کے جو یہاں ذمہ دار ہیں راجہ انصاری صاحب تھے, اور پرائم منسٹر کو ہم نے سارے وہ جو بھی اقدامات تھے وہ ہم نے بتائے, جو نقصانات تھے اسے بتائے. ہم لفظی نہیں عملی طور پہ کام کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے سانحات کہیں بھی ہوئے تو مسلم لیگ کا ایک ٹریڈ ہے اور ایک ریکارڈ ہے کہ ہم ان کو زبانی کلامی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو عملی طور پہ اس پہ کرتے ہیں. NDA میں PDM میں سب کو آن بورڈ لیا گیا, ذمہ داروں کو بتایا گیا کہ آپ رپورٹ مرتب کریں, یہ صوبائی حکومت کو بھی جائے گی, وفاق کو بھی جائے گی. ہماری تنقید اور ہماری تقریر سے جو زخمی ہیں, جن کو نقصانات ہوئے ہیں, اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ان کا ازالہ کے لیے ہمیں عملی اور ٹھوس اقدامات کرنے ہیں, اور پرائم منسٹر کو ہم کام کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کو ہم ریگولر رپورٹس بھیج رہے ہیں. چینل تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.